हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसटीआर। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है द फिजिशियन। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ये स्टोरी है बहुत सालों पहले की, जहाँ पर लोग मेडिकल साइंस को नहीं मानते थे और इसीलिए वो छोटी सी बीमारियों से ही मर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन और सर्जरी करने की इजाज़त ही नहीं थी। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक हकीम, जो कि जड़ी बूटियों को बहुत अच्छे से जानता था और ये इन्हीं से लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जाता था। उसके इलाज से बहुत से लोग ठीक तो हो जाते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि उसको पसंद नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि ये काला जादू करता है और काला जादू करके ही लोगों को ठीक करता है। इसीलिए बहुत से लोग ना तो उसे पसंद करते थे और ना ही उससे इलाज करवाते थे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता था। ऐसे ही चलते फिरते लोगों की मदद करता रहता था। वो ना सिर्फ लोगों का इलाज करता था बल्कि उन्हें छोटी मोटी बातें भी बताता था कि वो अपना इलाज खुद कैसे कर सकते हैं और खुद ठीक कैसे रह सकते हैं। एक दिन ये लोगों को ऐसे ही बातें बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जिसका नाम होता है रॉब। वो हकीम की बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहा होता है और उसकी बातें सुनकर हैरान भी होता है, और वो सब बातें सुनने के बाद अपने घर चला जाता है। वहाँ जाकर हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम और दो बहन भाइयों के साथ रहता है, और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब भी हैं, लेकिन उसकी मॉम को क्या है वो उन्हें नहीं पता था। और एक दिन उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रॉब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी मॉम के दिल पे हाथ रखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है। वो ये देखकर डर जाता है और फिर उसे फ़ौरन उसी हकीम का ख्याल आता है। वो उसे बुलाने के लिए जाता है तो वो अपनी मॉम की हालत जब बताता है तो वो हकीम फ़ौरन ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। बट जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि उस हकीम को इलाज नहीं करने देते, जिससे कि उसकी मॉम की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर उनकी डेथ हो जाती है। रॉब की मॉम की डेथ के बाद वो लोग रॉब के बहन भाइयों को ले जाते हैं अपना नौकर बनाकर, और अब रॉब बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसे अपनी मॉम के गुजर जाने का भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो अब वो हकीम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे साथ ले जाए। तो हकीम भी इससे कोई एतराज़ नहीं करता, तो वो हकीम के साथ ही चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हकीम का कोई एक ठिकाना नहीं है और ना ही कोई एक घर है। वो कभी किसी गांव में होता है और कभी किसी गांव में। इसी तरह वो लोगों का इलाज करता है। तो अब इसी तरह उनका सफ़र शुरू हो जाता है और वो लोगों का इलाज करते रहते हैं। रॉब को पता चलता है कि उसकी मोम को अपेंडिक्स था, जिसका उस दौर में लोगों को नहीं पता था। रॉब अब काफ़ी साल हकीम के साथ रहता है तो वो बड़ा भी हो गया होता है, और वो अब तक उसी बीमारी यानी कि अपेंडिक्स का इलाज ढूंढ रहा होता है। वो चाहता है कि जिस वजह से मेरी मोम की डेथ हुई उससे दूसरे लोग ना मरे, इसीलिए वो जड़ी बूटियों से उनका इलाज ढूंढता है। लेकिन अभी तक हकीम को भी उसका इलाज नहीं मिला होता है। हकीम जो इलाज करता है वो लोगों को बाहर से ही ठीक करता है, मतलब कि कोई ज़ख्म वगैरह हो तो वो अंदर से बॉडी का क्या सिस्टम है वो भी उसको नहीं पता था। एक दिन ऐसे ही वो किसी का इलाज कर रहे होते हैं। रॉब जैसे ही उस आदमी का दिल पर हाथ लगाता है तो उसे वही वाली फीलिंग आती है जो कि उस वक्त आई थी जबकि उसकी मोम मरने वाली थी। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, और फिर वो हकीम को बताता है कि मैं जानता हूँ ये आदमी आज रात को मर जाएगा। और ऐसे ही होता है, वो रात को मर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रॉब के पास एक ऐसी पावर है जो कि लोगों की आने वाली मौत को देख सकता है। ये देखकर हकीम भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बट जब वो आदमी मर जाता है तो उसकी मौत का जिम्मेदार गांव वाले रॉब और हकीम को ठहराते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के इलाज की वजह से वो मर गया, और फिर वो उन दोनों को मार मार कर गाँव से निकाल देते हैं। और इसी दौरान हकीम को मोतिया हो जाता है, यानी कि आँखों की बीमारी, जिससे कि उसे नज़र आना भी बंद हो जाता है और अब वो हकीम को कुछ नज़र नहीं आता। और उस ज़माने में इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं था, बट रॉब चाहता था कि हकीम का इलाज हो जाए और उन्हें वापस से नज़र आने लगे। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि इसका इलाज करता है। रॉब हकीम को लेकर उसके पास चला जाता है। वो उस डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करता है, जिस यानी कि ऑपरेशन करता है, और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे कि हकीम को दोबारा से नज़र आने लग जाता है। ये देखकर रॉब बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है और खुश भी, और वो डॉक्टर से पूछता है कि आपने ये कहाँ से सीखा। वो उसे एक सीनियर डॉक्टर के बारे में बताता है जिसका नाम है इब्ने सीना, और वो उन्हें मेडिकल साइंस के बारे में भी बहुत सी बातें बताते हैं। ये देखकर रॉब बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वो कहता है कि मैं भी ये इल्म हासिल करूँगा, सीखूँगा और अपेंडिक्स का इलाज ढूंढूंगा, क्योंकि जिससे उसकी मॉम की डेथ हुई थी वो चाहता था कि बाकी लोग इसमें ना हो। तो वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे भी ये सीखना है। तो वो उसे ये रास्ता बताता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा और यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोगों को गुजरने की इजाज़त नहीं है, बट फिर भी रॉब कहता है कि मैं जाऊँगा, और फिर वो हकीम के साथ आ जाता है। हकीम का वो शुक्रिया अदा करता है जो कि उसने उसको इल्म सिखाया। हकीम भी उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देता है और फिर कहता है अच्छा, अलविदा।
اب ان دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں اور اب روب پانی کے راستے سے جاتا ہے جہاں سے اس کو پورا 1 سال لگ جانا تھا، جہاں پر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اسے وہی سکھاتا ہے جو کہ ان کے مذہب میں تھا، جیسے کہ جوس کرتے تھے اکیلے رہتے وقت، یا جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ تھا وہ اسے وہی سکھاتے ہیں کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ابن سینا کے ہاسپٹل تک پہنچنے کے لیے انہیں ریگستان سے بھی گزرنا تھا، اور ریگستان سے گزرنے کے لیے انہیں پورے 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہیں پر وہ ایک گاؤں سے بھی گزرتے ہیں جہاں پر وہ ایک آرمی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھی، کیونکہ انہوں نے ایک گاؤں کے سارے لوگوں کو مار دیا تھا، اور ان کے گروپ میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کو بیچنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس بستی میں جہاں کی آرمی نے سارے لوگوں کو مار دیا تھا وہاں پر انہیں ایک چھوٹی بچی بھی ملتی ہے جس کو وہ لڑکی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے۔ پھر راستے میں اس بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، روب ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ان کی یعنی کہ روب کی اور اس لڑکی کی دوستی ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بٹ جب وہ ریگستان میں ہوتے ہیں تو ایک دفعہ وہاں پر ریت کا طوفان آ جاتا ہے جس سے کہ وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب روب کو ہوش آتا ہے تو وہ اکیلا ہی وہاں پر ہوتا ہے کیونکہ باقی سب جو تھے وہ تو مارے گئے تھے۔ اب روب اکیلا ہی اس شہر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ابن سینا کا ہاسپٹل تھا، وہ اسی حالت میں یعنی کہ گندی حالت میں جیسے کیسے کر کے اس ہاسپٹل تک پہنچتا ہے، بٹ اس کی حالت دیکھ کر وہ لوگ اس کو وہاں سے مار کر بھگا دیتے ہیں۔ بٹ جب وہ باہر بے ہوش پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پر اسے ایک آدمی دیکھتا ہے تو وہ اسے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا فیل کرتا ہے، مطلب کہ اسے بالکل بھی پین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھتا ہے کہ مجھے کون سی دوا دی گئی ہے کیونکہ میں اب بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور باتیں ہی باتوں میں روب اسے بتاتا ہے کہ مجھے بھی میڈیکل سائنس پڑھنی ہے تاکہ میں لوگوں کا علاج کر سکوں، تاکہ میں کوئی فزیشین بن سکوں یا پھر کوئی بھی ڈاکٹر۔ اگلے دن ہی روب کو کلاس میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جس سے اس کے بات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابن سینا ہی تھے۔ اسے وہاں پر فزکس اور فزیالوجی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ روب کو وہاں پر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اسے پرانے سائنٹسٹ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ روب کے وہاں پر 2 لڑکوں سے فرینڈشپ بھی ہو جاتی ہے، اور اب روب کو پتہ چلتا ہے کہ وہی لڑکی جسے وہ پسند کرتا تھا وہ مری نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے، اور اس کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے ہونے والی ہے، اور وہ آدمی انہی کی فیملی میں سے تھا جو لڑکا روب کا دوست تھا۔ اب یہ جان کر روب کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور بہت ہی جلد یہ بات روب کے دوست کو بھی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ لڑکی اور روب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ سیٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روب ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ جاتا ہے تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے۔ اب وہاں پر ابن سینا کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ روب کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ آنے والی موت کو دیکھ سکتا ہے۔ روب انہیں اپنے ماں کے اپینڈکس کے بارے میں بتاتا ہے اور بہت زیادہ دکھی بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی لیے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات تھی کہ ادھر بھی کسی کو تجربہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے روب بہت ہی زیادہ مجبور اور بہت ہی زیادہ اداس بھی تھا۔ روب کہتا ہے کہ یہی مجھے یہاں پر آنے کے بعد لگا تھا کہ میں یہاں پر اس بیماری کا علاج ڈھونڈ سکوں گا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد بھی وہی ہے جو کہ میں وہاں پر تھا، یعنی کہ میں یہاں پر بھی اس بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ سکتا۔ روب ان سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہم انسانوں کی باڈی کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ابن سینا انہیں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی جسم کو کاٹا یا پیٹا جائے۔ آج سے 100 یا 1000 سال بعد شاید یہ عام ہو کہ آپریشن کیا جائے، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں ہے۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر 2 گروپس ہوتے ہیں، ایک تو مسلمس کا جو کہ امن و امان کا حکم دیتے ہیں، اور دوسرا پرشین کا جو کہ بہت لوگ ظالم ہوتے ہیں، انہوں نے اسی بستی کے لوگوں کو مارا بھی ہوتا ہے۔ بٹ یہ دونوں ہی گروپس مسلمانوں کے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک کمزور آدمی ہے، اس لیے یہ اکثر بیوقوفیاں بھی کر دیتا ہے۔ ظالم آدمی یعنی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ظلم کرتے تھے وہ ان کے شہر میں ایک بہت زیادہ خطرناک بیماری والے آدمی کو لا کر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے کہ وہ بیماری بہت ہی تیزی سے اس شہر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ بیماری بہت زیادہ لوگوں میں پھیل جاتی ہے اور یہاں کے جو امیر لوگ تھے وہ یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور ان میں وہ آدمی بھی شامل تھا جس سے کہ اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ لڑکی اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ ابن سینا اور اس کے اسٹوڈنٹس یہ سب ان لوگوں کی علاج کرنے میں لگ جاتے ہیں جو کہ بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اور روب وہ کہتا ہے کہ اس بیماری کی علامت یہی ہے کہ باڈی پر بلیک کلر کے نشان ہیں، یعنی کہ کالے دھبے ہیں، تو کیوں نہ ہم سرجری کر کے اس حصے کو ہی نکال دیں، بٹ کیونکہ سرجری کرنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ نہیں کیا جاتا، اور وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ بیماری اتنی تیزی سے چوہوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اس لیے وہ چوہوں کو مارنے کا زہر بناتے ہیں اور وہی پورے شہر میں پھیلا دیتے ہیں، جس سے کہ اب یہ بیماری
بہت کم ہو گئی تھی اور جو لوگ تھے وہ بچ گئے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ وہاں پر اپینڈکس کا پیشنٹ آتا ہے، ابن سینا ہاسپٹل میں اپینڈکس کا پیشنٹ آتا ہے۔ روب یہ دیکھ کر جان لیتا ہے کہ انہیں وہی بیماری ہے جو کہ اس کی ماں کو تھی، بٹ کیونکہ وہاں پہ سرجری کرنے کی پرمیشن نہیں تھی تو وہ بھی ایسے ہی اسی درد میں تڑپ کر مر جاتا ہے۔ بٹ روب نے مرنے سے پہلے اس سے اجازت لے لی ہوتی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا میں آپ کا آپریشن کر سکتا ہوں، اور اس نے اس وقت خامی بھر لی ہوتی ہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد روب بغیر کسی سے اجازت لی اور کسی کو بتایا اس کو آپریشن کرتا ہے، اور اس کی باڈی کو کاٹ کر ایک ایک حصے کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو ڈرائنگ کر لیتا ہے تاکہ بعد میں اس کو کام آ سکے۔ اس وقت اس کو بہت ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، بٹ وہ پھر بھی یہ سب کرتا ہے۔ لیکن روب کی اس حرکت کا سب کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ روب کو پکڑ کر پرشین کے سامنے لے آتے ہیں اور وہ ان کو اور ابن سینا دونوں کو سزائے موت سنا دیتے ہیں، اور روب کی وجہ سے اس کے باقی فرینڈس کو بھی ان کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور وہاں پر اس آدمی کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یعنی کہ جس سے ان کی شادی ہونے والی تھی وہ لڑکی اور روب کا ریلیشن تھا، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو وہ اس لڑکی کو زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ اب روب کو یہ سب دیکھ کر بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کو تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ آ کر سب کو بتا دیتا ہے کہ میں جوئش نہیں ہوں بلکہ میں کرسچن ہوں، بٹ وہ لوگ نہیں مانتے کیونکہ روب نے اپنے آپ کو انہی میں ڈھال لیا تھا۔ اب اس کے فرینڈ جو کہ فرینڈ بن چکے تھے وہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ تم کرسچن تھے اور بلکہ تم نے ہمیں نہیں بتایا۔ تبھی وہاں پر مسلم کنگز ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں کوئی اور بیماری نہیں بلکہ یہ اپینڈکس کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان دونوں یعنی کہ روب اور ابن سینا کو وہاں سے رہائی دلواتے ہیں اور اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میرا آپریشن کرو۔ روب بھی سن کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی زندہ انسان کی سرجری نہیں کی تھی۔ روب بہت ڈر رہا تھا، بٹ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، یا تو انہیں راجا کو آپریشن کرنا تھا یا پھر سولی پر چڑھنا تھا، اس لیے وہ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کو آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ روب، ابن سینا اور اس کا دوست مل کر راجا کو آپریشن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد روب اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر سے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کا آپریشن کیا ہے۔ اس کے بعد راجا بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی روب سے دوستی ہو جاتی ہے۔ روب نے اس آپریشن کے بدلے میں ایک شرط رکھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس لڑکی کو آزاد کر دیا جائے، اور اس لڑکی کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس سب کے بعد پرشین راجا پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ پرشین کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ انہوں نے ابن سینا اور روب کو رہائی دلوا دی، انہیں سزا بھی نہیں دینے دی، اس لیے وہ دوسرے گروپ یعنی کہ سب سے خطرناک گروپ کے ساتھ مل کر اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے ہی شہر پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اور جو دوسرا گروپ ہوتا ہے یعنی کہ تیسرا، دو گروپ مل کر ایک بن گئے تھے اور جو تیسرا بچ گیا وہ باہر سے حملہ کر دیتا ہے، جس سے کہ انہوں نے ہر طرف آگ لگا دی تھی، اس لیے کافی لوگ مر بھی جاتے ہیں اور شہر میں ہر طرف ہلچل مچ جاتی ہے۔ باقی جو لوگ بچے تھے وہ ایک راستے سے باہر نکل جاتے ہیں اور انہوں نے ابن سینا کی لائبریری اور ایک ہاسپٹل کو بھی جلا دیا تھا۔ ابن سینا اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب وہاں پر روب ان سے ملنے آتا ہے اور یہ ان کی آخری ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں پر ابن سینا بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ روب کو اپنی سب سے امپورٹنٹ میڈیکل ڈائری بھی دیتے ہیں اور اسے ایک نام بھی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم ایک فزیشین ہو، یعنی کہ ڈاکٹر یا حکیم، فل ایک فزیشین ہو۔ اس کے بعد روب بہت زیادہ دکھی بھی ہوتا ہے، بٹ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے ساتھ اس لڑکی کو لے کر اور واپس اپنے شہر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اپنا ایک ہاسپٹل بھی کھولتے ہیں۔ اپنے شہر جا کر روب اپنے دوسرے بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور کچھ سالوں بعد وہاں پر وہ شروعات والا حکیم بھی آ جاتا ہے اور اسے یہاں پر آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی بھی علاج نہیں کروا رہا۔ تبھی وہاں پر ایک بچہ آ کر اسے روب کے ہاسپٹل کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے اس کے ہاسپٹل جاتا ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے کہ آخرکار روب نے ایک ہاسپٹل کھول ہی لیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے وہ دوبارہ دونوں ملتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔